कहते हैं मोहसिन नकवी वजीर आजम बन रहे हैं। मोहसिन साहब की बैग पे कौन आगे खड़ा होगा? मोहसिन नकवी की बैग पे फील्ड मार्शल है। फिलहाल तो मुझे को मोहसिन साहब के हाथ में ऐसी लकीर नजर नहीं आती है। ताहिर अशरफी साहब, आपको मौजूदा जमहूरी निजाम चलता नजर आ रहा है या लपेटा जा रहा है? आप मनसब पर बैठे हैं तो काम करें, और अगर आप मनसब पर काम नहीं करना चाहते तो मनसब छोड़ दें। ये तो नहीं हो सकता कि आप मनसब भी संभाली रखें और कहें कि चलो जी मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा। तो ऐसा नहीं है। अब 45-47 का खेल 29 में नहीं होगा। कफारा अदा हुआ 18 का 24 में, लेकिन आगे मैं नहीं समझता कि इस तरह चल सकेगा। वो कहते हैं सारा कुछ तो फौज खुद कर रही है, तो बयानिया बनाने का काम भी उसका है, हमारा तो नहीं है। जब सारे काम वो खुद कर रहे हैं तो ये मुश्किल काम सिविल हुकूमत के जिम्मे लगे रहते हैं, बाकी मजे वाले काम खुद ले लेते हैं। सर मोहम्मद बिन सलमान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इकट्ठे इंशाअल्लाह जाके अल-अक्सा में 2 नफल शुक्राने के अदा करेंगे। इब्राहिम अकॉर्ड पर सऊदी अरब और पाकिस्तान इकट्ठे दस्तखत करेंगे। वो कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान और आसिम मुनीर इकट्ठे एक तकरीब में। ये इस्लामाबाद की मसाजिद और मदारस के हवाले से नहीं गिराए जाने चाहिए थे। मस्जिद जो थी वो औकाफ की थी, मदरसा एक मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो चला रहे थे। तो और कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मेरे सामने अब तक नहीं आया जिसमें ये हो कि मस्जिद को भी गिराया जाएगा। इसी रोड के ऊपर 50 और चीजें हैं, तो सिर्फ मस्जिद ही क्यों? आपके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं सऊदी हुकूमत के साथ भी, और आपका मोहम्मद बिन सलमान साहब का दोस्त भी कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान आऊंगा, दावत कबूल भी की है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की जो अमरीकी सदर के साथ दोपहर के खाने पर बातचीत हुई है, उसमें भी फलस्तीनी रियासत की बात है, उसमें भी फलस्तीनियों के हक की बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ताहिर अशरफी साहब मुमताज़ आलम दीन हैं, सियासतदान हैं, डिप्लोमेटिक लॉबियस्ट हैं, सऊदी अरब के लिए लॉबी भी करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब में, और इनकी मुख्तलिफ शख्सियात हैं, पहलू हैं। एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं और समझा जाता है कि इनका जो हाथ है वो एस्टेब्लिशमेंट की नफ्स पे होता है। तो आज ताहिर अशरफी साहब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर अशरफी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं भाईजान? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, कैसी तबीयत है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर अशरफी साहब, आपको मौजूदा जमहूरी निज़ाम चलता नजर आ रहा है या लपेटा जा रहा है? बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि अब इस निज़ाम के लपेटे जाने का वक्त हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मुज़म्मिल साहब, मेरा नहीं ख्याल ये निज़ाम चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान मार्का हक के बाद पाकिस्तान को जो इस वक्त आलमी सतह पर पजीराई है और मुल्क के अंदर भी ठीक है, पीटीआई का एक हल्का है, लेकिन अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, अगर इसके वज़रा और अवामी सतह के ऊपर अपना बयानिया, अपना जो भी इनकी सोच फिक्र है या ये जो काम कर रहे हैं उसको लेके चलें और ज़राए अबलाग के ऊपर थोड़ा सा ये अपनी कारकर्दगी को अच्छे अंदाज में पेश करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो कोई मुश्किल नज़र नहीं आती है। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि जब सब कुछ करना ही फौज ने है, बयानिया भी फौज ने बनाना है, निपटना भी फौज ने है, तो फौज खुद ही क्यों ना आ जाए? अब मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल को आलमी पजीराई हासिल है, अब तो वो खुद संभाल सकते हैं सब कुछ। अब इन सियासी लोगों की उन्हें जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है उनके लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो वो चाहते हैं उसके में कोई रुकावट नहीं है, और जमहूरियत भी है, असम्बली भी है, ईवान सदर भी है, वजीर आजम भी है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन हालात में उन्हें कोई ऐसी ज़रूरत दरपेश है कि वो खुद आगे कुर्सी पे बैठे, और पजीराई भी है। अब देखें, इसमें कोई शक नहीं कि मार्का हक के बाद जो फौज की पजीराई है उसमें बहुत इजाफा भी हुआ है, और उस पर बातचीत भी जो है आम भी, आप देखें तो हिंदुस्तान के हवाले से हम जज्बाती हैं। तो एक चीज़ जो मैंने पहले अर्ज की है वो है कि मौजूदा हुकूमत को सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब या तारड़ साहब
یا اور دو تین حضرات لے لیں، ان کے علاوہ باقیوں کو بھی جو ہے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جب آپ بینیفیشری ہیں، خواہ کتنا بینیفٹ ہے آپ کو اس حکومت سے، اس سسٹم سے، تو پھر آپ کو اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ذرائع ابلاغ کے اوپر یا عوامی سطح کے اوپر جس طرح حکومت شہباز شریف صاحب کی جو محنت ہے اس کو بتانا چاہیے. بعض وزراء میرا خیال ہے ابھی تک وہ کہتے ہیں چلو چل رہی ہے گاڑی تو کیا ضرورت ہے، وہاں پر بعض وزراء جو ہیں وہ حجرے سے نکل کر منبر پر نہیں آ رہے. ہاں یہ بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی، بالکل ٹھیک ہے نا، وہ حجرے میں بیٹھے ہیں، خاموش ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ خاموش وزیروں سے جان چھڑائی جائے. نہیں، جان نہ بھی چھڑائے، ان کو کام کرنا چاہیے نا. دیکھیں اگر آپ منصب پہ بیٹھے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، یا آپ منصب پر بیٹھے ہیں تو کام کریں، اور اگر آپ منصب پر کام نہیں کرنا چاہتے تو منصب چھوڑ دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ منصب بھی سنبھالی رکھیں اور کہیں کہ چلو جی میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی سیاست زندہ رہے اور آپ نے آئندہ الیکشن لڑ کے آنا ہے، تو آئندہ میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ آئندہ سب کو الیکشن لڑ کے ہی آنا پڑے گا. یہ جو ہے نا 18 والا یا 24 والا ماحول، میرا نہیں خیال کہ آئندہ کبھی ہو سکے گا. اب 45-47 کا کھیل 29 میں نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چل سکتا ہے جی. عوام میں بھی ایک بڑا شعور ہے، اور ایک ہنگامی حالات 24 میں تھے. ایک اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا تو ممکن ہے کہ یہ حالات بھی نہ بنتے جو بنانے پڑے. جو ہے وہ چونکہ ایک بالکل ایک ایسی پوزیشن لے لی پی ٹی آئی نے کہ جس کے بعد بہرحال یہ، لیکن پی ٹی آئی کے لیے بھی میرا خیال ہے جو ایک قرض تھا وہ کفارہ ادا ہوا 18 کا 24 میں، لیکن آگے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح چل سکے گا. تو پھر اگلی حکومت تو تحریک انصاف کی ہوگی، پھر تو کوئی روک نہیں سکتا ان کو آنے کے لیے اگلی حکومت. دیکھیں مزمل صاحب، اگر یہ نہیں کام کریں گے، یہ اپنا بیانیہ نہیں بنائیں گے، یہ قوم کے پاس نہیں جائیں گے، یہ سمجھیں گے کہ ہم حجروں میں بیٹھے رہیں، تو پھر لازمی بات ہے آپ حجرے پہ بیٹھیں گے تو محراب و منبر پہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا. یہ تو نہیں ممکن ہے کہ آپ حجرے سے بیٹھ کے کہیں کہ محراب و منبر جو ہے وہاں سے آپ کنٹرول کریں. یہ نہیں ہونا. یہ میں نہیں سمجھتا ہوں. اب بہت ہمارے نوجوان جو ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں، ان میں بہت میڈیا کی، سوشل میڈیا سے اویئرنیس آ گئی ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اتنا کیوں بوجھ اٹھائے جی. وہ کس لیے بوجھ اٹھائے پھر اگر آپ نے ان کا ساتھ بھی نہیں دینا، ان کے بیانیوں کو بھی نہیں پیش کرنا، ان کی بات بھی نہیں کرنی، تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے کندھے جو ہے ان پہ آپ کی بندوق رکھیں. وہ کہتے ہیں سارا کچھ تو فوج خود کر رہی ہے، تو بیانیہ بنانے کا کام بھی اس کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے. جب سارے کام وہ خود کر رہے ہیں تو یہ مشکل کام سول حکومت کے ذمہ لگے رہتے ہیں، باقی مزے والے کام خود لے لیتے ہیں سارے. وہ میں نہیں سمجھتا، وہ بیچارے کہاں مزہ لے رہے ہیں جی. وہ تو مزے تو یہی لے رہے ہیں جو حجروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بڑے سخت حالات سے، یہ تو مارکہ حق اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ایک تو اللہ کی مدد بلا شبہ آئی ہے کہ ہندوستان پہ جس طرح اللہ نے ہمیں فاتح بنایا، تو یہ ان کے پاس بڑا موقع ہے، اس کو بھی یہ ضائع کر رہے ہیں. میں آپ کو صحیح بات کروں کہ جو چیز ان کے ہاتھ میں آئی تھی، اگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یہ اس کو بھی نہیں کیش کر سکے، اس کے اوپر بھی نہیں یہ کچھ کر سکے. حالانکہ ایک دم اگر آپ دیکھیں تو مارکہ حق کے بعد جو فوج کا مرال تھا، حکومت کا مرال تھا، وہ کہیں سے کہیں تھا. بلکہ یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ یار اڈیالہ والے کو آپ بھول جائیں، اتنی پذیرائی شروع ہو گئی ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ اب تک جو کچھ کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھے نا کہ ان کے ہاں انہوں نے کیا کیا ہے. آپ 2-3 میں نے نام لیا تھا، تاڑڑ صاحب کو ایک طرف رکھ دیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو رکھ دیں، اور اس طرح 2-3 جو وزراء آتے ہیں بیچارے دفاع کرتے ہیں پولیٹیکل، جن کی ایک تربیت ہوئی ہے، تو باقی جو حلیف جماعتیں ہیں وہ ان کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آتی ہے. فوج اس چیز کو محسوس کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے یہ کمزوری ہے.
نہیں یہ ہر بندہ محسوس کرتا ہے تو وہ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، لازمی بات ہے جی کہ دیکھیں آخر جب بوجھ ان پہ پڑتا ہے، کوئی چیز آ جاتی ہے آپ اسے کاؤنٹر بھی نہیں کر پاتے اور گالی ان کو پڑ رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کے ہاں یہ بات تو محسوس کی جاتی ہوگی نا، اور کی جاتی ہے یہ میرا خیال ہے۔ صدر بننے والی کیا تھیوری ہے کہ جی وہ صدر بن رہے ہیں؟ یہ کچھ نہیں ہے جی، یہ ایسے اصل میں کچھ لوگ جو ہے نا، جو خواہشات کچھ لوگوں کی، یا جن کو زرداری صاحب کا چہرہ کبھی اچھا نہیں لگتا، کبھی شہباز شریف صاحب کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، تو وہ اس طرح کی اڑاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا وہ ہوں، کہتے ہیں محسن نقوی وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، وہ ہمارا دوست ہے، آپ کا بھی دوست ہے، وہ ناراض ہو گیا۔ میں نے کہا تھا کہ یار فی الحال تو مجھے کوئی محسن صاحب کے ہاتھ میں ایسی لکیر نظر نہیں آتی ہے، وزیر اعظم کی لکیر نظر نہیں آتی ہے، مجھے تو نہیں نظر آتی ہے جی۔ نہیں نظر آتی۔ اور اچھا زمینی حقائق بھی اس کے خلاف ہیں۔ دیکھیے ایک ہے حادثاتی اور حالات کی سے چیزوں کا ہو جانا، ایک ہے زمینی حقائق۔ اب زمینی حقائق یہ ہے کہ بلاول کی تو آپ بات کر سکتے ہیں مستقبل میں نہیں سمجھتا کہ کوئی محسن صاحب کے لیے کہیں سپیس موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں اسی پارلیمنٹ سے ان کو جھنگ سے الیکشن لڑا کے، ان کا سسرال جھنگ سے الیکشن لڑا کے، ننیال ان کا جھنگ سے ہے، تو وہ جھنگ کی سیٹ سے آ جائیں گے۔ میں مزمل صاحب ایک سوال آپ سے کروں گا، آپ مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب سے بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے محسن نقوی؟ یہ تو اب دیکھیں، دلہن وہی جو پیا من بھائی۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ شہباز شریف صاحب میں یہ بھی خوبی ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی دوستوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اور وہ چل رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں مولانا اس وقت سخت ناراض ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب میں یہ خوبی موجود ہے کہ ان کے اس وقت بھی بہت اچھے مولانا سے رابطے موجود ہوں گے، اور بھی آپ، اور جس طرح کل بھی انہوں نے کہا کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان پر جمع ہو جائیں، یہ چیز ان کو بہت آگے لے جاتی ہے، جو ان کے اندر ایک یہ خوبی ہے کہ وہ ساروں کو جمع کرنے کی، بات سننے کی، پھر بات کچھ نہ کچھ وہ بات سن کے اس پر عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات ہے کہ محسن صاحب کی بیک پہ کون آگے کھڑا ہوگا؟ شہباز شریف صاحب کی بیک پہ تو نواز شریف ہے، مسلم لیگ نون ہے، محسن نقوی کی بیک پہ فیلڈ مارشل ہیں۔ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اتنا، میری اپنی یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب اتنا بڑا بوجھ جو ہے وہ اٹھائیں گے، میں نہیں سمجھتا ہوں، میرا نہیں خیال ہے۔ ایک سینسٹیو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جی، یہ اسلام آباد کی مساجد اور مدارس کے حوالے سے بڑی جی کنٹروورسی، آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ نہیں گرائے جانے چاہیے تھے؟ دیکھیے مزمل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری انتظامیہ ہے نا، میں چونکہ اس کو سارے قضیے کو جانتا ہوں، اس میں ان سے کوتاہی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد جو ہے، کہتے ہیں یہ جو ڈھوک، یہ جو علاقہ تھا، اس کا پتہ نہیں کیا نام بتاتے ہیں، یہ کوئی 80 سال سے یہاں پہلے ایک چھوٹی سی جگہ تھی، پھر ضیاء الحق صاحب جو ہے انہوں نے اس کو 2 بار بنایا، اس کو یعنی چھوٹی تھی پھر تھوڑی بڑی کر دی، پھر یہ بھی ان 3 مساجد میں سے ایک تھی جن پہ ایک ہی رات میں انتظامیہ نے کوشش کی لال مسجد سے پہلے، جس سے لال مسجد کا واقعہ رونما ہوا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر انہوں نے یہ سارا معاملہ کرنا تھا تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ مسجد علیحدہ ہے، مدرسہ علیحدہ ہے۔ مسجد جو تھی وہ اوقاف کی تھی، مدرسہ ایک مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، وہ چلا رہے تھے۔ تو اور کوئی ڈاکومنٹ ایسا میرے سامنے اب تک نہیں آیا جس میں یہ ہو کہ مسجد کو بھی گرایا جائے گا۔ پھر جس انداز میں یہ گرائی گئی، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے کہ آپ راتوں رات گرا دیں۔ اور جو ہے ابھی وہ ڈی سی صاحب کہتے ہیں کہ جناب نہیں، طلال چوہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی 100 بندہ لگا، بالکل نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کے اوراق اور وہ دیکھے ہیں۔ تو ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اسی روڈ کے اوپر 50 اور چیزیں ہیں، تو صرف مسجد ہی کیوں؟ دیکھیں نا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی جی۔ گرین بیلٹ، تو گرین بیلٹ پہ اور بہت کچھ ہے، کیوں؟ آپ کو کیا سمجھ آئی کیوں؟ بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا نظام ہے اور ہمارے لوگ ہیں، یہ چیزوں کو اس انداز سے، اس حساسیت سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور قبضے کی جگہ پر مسجد شرعی طور پہ جائز۔ اچھا، یہ بھی ان کی دلیل غلط ہے، اس لیے کہ یہ مسجد تو حکومت کی تھی، اس کی مسجد کی، اس کا امام خطیب، اس کا خرچہ، اس کا نظام سارا کا سارا محکمہ اوقاف دے رہا تھا، تو قبضہ تو نہ ہوا بھائی۔ اور یہ تو مدرسہ اور
یہ مطلب بالکل ٹھیک ہے، غیر قانونی تھا، انہوں نے ہٹا دیا، ہم نے تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے. دیکھیں میں تو قطعاً نہیں کہتا کہ اگر وہ غیر قانونی تھا، یہ تو قانونی مسجد تھی. قانونی تھی تو گورنمنٹ امام کو تنخواہ دے رہی تھی نا جی، تعین امام کا کر رہی تھی. تو یہ نہیں، کہنا کہ غیر یہ قانونی میں غیر، بھی کر سکتی ہے، قبضے کی جگہ بھی مدرسے اوقاف کے پاس ہو سکتی ہیں، ایسی باتیں نہیں. جب 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 مزمل بھائی، جب گورنمنٹ اس کی تنخواہ دینے لگے، اس کے بل دینے لگے، تو قانونی ہو گیا نا. پھر تو غیر قانونی نہیں رہا. نہیں، لیکن یہ کیا بات ہے، حکومت میری جگہ پہ قبضہ کر لے تو وہ قانونی ہو جائے گا؟ نہیں، لیکن اگر حکومت اس کو پراپر طریقے سے آپ کو، یہ تو جگہ ہی سرکار کی تھی نا، جگہ نہیں تھی، کسی عام آدمی کی تو نہیں تھی. تو لہذا اس پہ یہ والی دلیل نہیں آئے گی کہ آپ کی جگہ پہ قبضہ کر کے. ہاں، کسی فرد کی جگہ پہ کسی نے قبضہ کیا ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے اور وہاں مسجد بنا لی ہے، تو اس کی پوزیشن اور ہے. یہاں جو اب 50 مسجدوں کی انہوں نے ایک لسٹ جاری کی، ان میں اکثریت وہ ہے جو محکمہ اوقاف کی مساجد ہیں، جن کی تنخواہ محکمہ اوقاف دیتا ہے، بل محکمہ اوقاف دیتا ہے، ان کی تعیناتی محکمہ اوقاف کرتا ہے. تو بھائی آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بات کریں. اگر کہیں کوئی ناگزیر چیز ہے، کوئی رستے میں آ گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، تو ایک وہ ڈیفرنٹ ہے. یا تو آپ اس کو پیچھے تھوڑا کر کے کر لیں. دیکھیں نا آپ، یہ سفری مسجد ہے، یہاں آپ ایک کمرہ ہے، 2 باتھ روم ہیں، وہ آپ جو ہے اس کو، وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. اس سے آگے اسلام آباد کلب بھی ہے، رمادہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، اسی ڈگر پہ سارا کچھ بنا ہوا ہے نا جی. تو اچھا، میں اب ایک سوال اور. ہم بہت سنتے ہیں، بہت دفعہ سنا ہے کہ محمد بن سلمان صاحب پاکستان کے دورے پہ آئیں گے، پھر وہ کئی دفعہ ڈیٹس بھی آئیں، پھر وہ کینسل ہو گیا. آپ کے بہت گہرے تعلقات ہیں سعودی حکومت کے ساتھ بھی، اور آپ کو محمد بن سلمان صاحب کا دوست بھی کہا جاتا ہے. ان کے دورہ پاکستان میں کیا رکاوٹ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی رکاوٹ ہے. اصل میں جو ان کا پچھلا دورہ کینسل ہوا تھا، انہوں نے بہت سے اور ممالک میں بھی جانا تھا، تو وہ سارے کا سارا کینسل ہو گیا تھا. اب جو ان کے پاکستان آمد کی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ بھی اسی طرح مختلف ممالک کا جو ان کا دورے کا شیڈول ہوگا، اس کے اندر پاکستان کا دورہ بھی ہوگا. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان آؤں گا، دعوت قبول بھی کی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ کہہ سکتا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، انہوں نے SIFC اور اس طرح کچھ چیزیں ایسی کی ہیں جس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے ماحول جو ہے وہ بہتر ہوا ہے، چیزیں بہتر ہوئی ہیں. شہباز شریف صاحب میں بھی یہ خوبی ہے کہ وہ کسی چیز پہ جو ہے ان تک جو پہنچ جاتی ہے وہ فائل رکی نہیں رہتی ہے. تو اس لیے ان کا جو دورہ ہے پاکستان کا، وہ تو طے شدہ ہے، انہوں نے دعوت قبول کی ہے. اب اس کا ٹائم وغیرہ باقی چیزیں، اور یہ اگر میں یہاں پر اسحاق ڈار صاحب کو ان کی تحسین نہ کروں یا انہیں اچھی الفاظ میں، کہ ہماری وزارت خارجہ میں جتنا تحرک جو ہے ڈار صاحب نے پیدا کیا ہے، اور اس وقت ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں سعودیہ کے ساتھ بھی. طاہر اشرفی صاحب، ہم بہت بات کرتے تھے سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، 25 بلین آ جائے گا، 2 بلین آ جائے گا. 1 روپیہ نہیں آیا سعودی انویسٹمنٹ کا. وہ باتیں کرتے ہیں، وہ کو پاکستان کی مدد نہیں کرتے. اب کوئی دل صاف نہیں ہے ان کا پاکستان کے بارے میں. آپ کی سعودیہ کے علاوہ مدد کرتا کون ہے مزمل صاحب؟ مجھے یہ تو بتائیے. وہی ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں، وہی ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ، ہم نہیں چاہتے جنگ ہو، جنگ سے نقصان ہوگا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ جنگ کا ہوا تو ہم آپ کے ساتھ رات کی تنہائی میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی کھڑے ہیں. سعودی عرب جو ہے، ہاں ہمارے جو انتظامی امور ہے، ہمارے ایک وزیر اعظم کو یہ بات کہی گئی تھی کہ یور سیکشن افسر مور پاورفل فرام یو. تو یہ ہمیں اپنا نظام بھی تو ٹھیک کرنا چاہیے نا، کہ اگر آپ کے یہاں فائر ہی چلتی رہے. اب ایک دور میں بالکل وقت آپ کم ہے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ایک دور میں سعودی عرب کا ایک بہت بڑا گروپ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہا تھا، جس کا حجم 5 سے 10 ارب ڈالر کے درمیان تھا. تو وہاں پر اس دور کے لوگوں نے کہا کہ پہلے یہ دسو ساڈا حصہ کتنا ہوئے گا. پھر جب وہ پاکستان، یہ تو شہباز شریف دور کی بات ہی ہے. نہیں، شہباز شریف دور کی نہیں ہے. بہرحال
اس کو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اچھا ہم آ رہے ہیں. وہ مان گئے جو بھی ان دو یا تین اشخاص کے لیے جو بھی حصہ تھا. پھر انہوں نے کہا جی ہم آ رہے ہیں فلانا دن ہم آئیں گے. تو انہوں نے کہا جی 80 لاکھ روپیہ ذرا پہلے بھیج دیں, جو آپ کا جہاز کھڑا رہنا ہے اور جو آپ کا اخراجات ہیں آپ کے ٹریول کے اور باقی وہ جو ہیں وہ. تو جب یہاں اس طرح کے رویے ہوں گے تو پھر مشکل تو ہوتی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتری آ رہی ہے. اچھا, ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ابراہیم اکارڈ پر سعودی عرب اور پاکستان اکٹھے دستخط کریں گے. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا مزمل صاحب, بڑا زبردست, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں بڑا خوش ہو گیا. یہ اچھا, ساری گفتگو کا بالکل بکواس ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو میں محمد ایک بن بات عرض کروں, سلمان اور عاصم منیر اکٹھے ایک تقریب میں شہباز شریف اکٹھے دستخط کریں گے. محمد بن سلمان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف اکٹھے انشاءاللہ جا کے الاقصی میں 2 نفل شکرانے کے ادا کریں گے. اور کوئی ابراہیم اکارڈ, ابھی تو ابراہیم اکارڈ پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. عالم اسلام میں 3 یا 4 ملک ہیں جنہوں نے بات کی ہے, اور فلسطین سے ہٹ کے اس پہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. ابراہیم اکارڈ یہ تھوڑا ہے کہ ایک فلسطین کا معاملہ ہے بھائی, اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اور اس حوالے سے سعودی عرب کے علماء کا ذرا موقف دیکھ لیں, دنیا اسلام کے علماء کا موقف دیکھ لیں. یہ کوئی یہ تھوڑا ہے. اور بالکل میں آپ کو یہ بات ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو فیلڈ غزہ کا مارشل رہے, پلان ہے کہ حماس غزہ میں غیر مسلح ہو جائے, فلسطینی غزہ چھوڑ دیں تو وہاں ٹرمپ ٹاور بنے گا, بہترین انویسٹمنٹ ہوگی, سعودی بھی انویسٹمنٹ کریں گے, سب وہاں پہنچ جائیں گے, بہترین شہر آباد ہوگا غزہ. دو چیزیں میں آپ کو, ایک تو پہلے میں آپ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر کی جو امریکی صدر کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بات چیت ہوئی ہے, اس میں بھی فلسطینی ریاست کی بات ہے, اس میں بھی فلسطینیوں کے حق کی بات ہے, اس میں کشمیریوں کے حق کی بات ہے. کسی سٹیج کے اوپر ابراہیم اکارڈ پہ سائن کی بات نہیں ہے. یہ صرف چند لوگ بات کرتے ہیں جن کو ابراہیم اکارڈ کا پتہ ہی نہیں ہے, جنہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لیے عرض حرمین شریفین اور الاقصی سب سے زیادہ اہم ہے, اور کسی ایسے معاہدے پہ پاکستان یا سعودی عرب سوچ بھی نہیں سکتا جس سے حرمین شریفین کے تقدس پہ کوئی معاملہ ہے یا الاقصی پہ کوئی معاملہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, غزہ کی جو آپ نے بات کی, میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس وقت محمد بن سلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمت دی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپی ممالک بھی, آسٹریلیا بھی, نیوزی لینڈ بھی, برطانیہ بھی, فرانس بھی, سب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. بالکل یہ بات, اور یہ بات مجھے کہتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہے, جس طرح ہم اپنے ملک کے اندر نہیں چاہتے کہ کوئی مسلح تنظیم ہماری حکومت یا فوج کے سامنے کھڑی ہو, اسی طرح اگر ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو پھر وہاں حماس کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح یہاں پر کسی جہادی تحریک کی اب ضرورت نہیں ہے, یا کل کو یہ تو ایسے ہی ہے, کل کو تحریک طالبان پاکستان, اس وقت نہیں کل کی میں بات کر رہا ہوں, اس وقت حماس ایک لڑائی لڑ رہی ہے, اس پر بات ہو سکتی ہے. 7 اکتوبر میں حماس ٹریپ ہوئی ہے, کیا ہوا ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے, کسی وقت آپ سے اس پہ بات ہوگی کہ 7 اکتوبر منصوبہ کس کا تھا اور حماس کو کس طرح ٹریپ کیا گیا. 7 اکتوبر نیتن یاہو کا منصوبہ تھا. نیتن یاہو نے 7 اکتوبر کے بعد کہا کہ میں نے غزہ میں 2 ریاستی حل کو دفن کر دیا ہے. جو موساد ہے اس نے حماس کے لوگوں کو ٹریپ کیا, وہ مخلص تھے, وہ نوجوان جو اللہ کے لیے شہید ہوئے, وہ قوم جس نے اللہ کے لیے جانیں دی اپنی زمین کے لیے, ٹریپ کر کے اس چیز کو جو بہت قریب پہنچ گئی تھی فلسطینی آزاد ریاست کے, اس کو دور کیا گیا. تو اگر یہ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر وہاں پر جو حکومت ہوگی اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ غزہ کو بھی دیکھے, باقی جگہوں کو بھی دیکھے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت کے اندر کوئی مسلح گروہ بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ نہیں میں اپنی اور میرا خیال ہے اس پر حماس جو ہے وہ آن بورڈ آئے گی اور اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی.
بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. آپ کو تنگ کرتے رہیں گے وقت. تھینک یو. نہیں نہیں، بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. السلام علیکم.